औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आई हो बेटा खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम बेटा सेकेंड ईयर पाक स्टडी के लेक्चर्स कर रहे हैं आपकी जो न्यू बुक आई है 2022 उसके मुताबिक, और आज हम पेज नंबर 25 पर हैं और हमने पढ़नी है 1973 के आइन की अहम खसूसियात। तो लेट्स स्टार्ट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने तफसील से देखा था कि पाकिस्तान में अब तक 3 आइन बने हैं। 1956 का आइन जो सिर्फ 2.5 साल चला, 1962 का आइन जो सिर्फ 6 साल चला, और 1973 का आइन जो इस वक्त भी मौजूद है और चल रहा है। इन 3 आइनों में यकीनन सबसे जो बेहतरीन आइन है 1973 ही का है, क्योंकि सबसे तफसीली भी यही आइन है 1973 का, यानी पाकिस्तान का मौजूद आइन, और सबसे ज़्यादा सूबों को इख्तियारात भी इसी आइन में दिए गए हैं। आवाम को सबसे ज़्यादा बुनियादी हकूक़ भी इसी आइन में दिए गए हैं, और सबसे ज़्यादा इस्लामी दिफात भी इसी आइन में मौजूद है। और सबसे बढ़कर ये बेटा कि 1973 का आइन कौम का मुत्तफ़िक का आइन है, यानी जब ये आइन मंजूर किया गया तो असम्बली में जितनी भी सियासी जमातें थीं सब ने इस पर दस्तखत किए। तो याद रहे बेटा 1956 का आइन अक्सरियत आइन था, यानी मेजॉरिटी ने हमायत की लेकिन मुखालफत भी थी। 62 का आइन तो वैसे ही बड़ा मुतनाज़ आइन था, सदर अयूब खान ने बनाया था, सारे इख्तियारात सदर अयूब खान को थे। लेकिन मुल्क का वो आइन जो मुत्तफ़िक का है, जो सब पार्टी ने मिलकर बनाया, तो ज़ाहिर बेहतरीन ही होगा, वो 1973 का आइन है जो पाकिस्तान का मौजूदा आइन है, जो पीपल्स पार्टी के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मंजूर कराया, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने। बेटा भुट्टो साहब से लोग बहुत इख्तलाफ करते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात, तो इख्तलाफात अपनी जगह, मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये हकीकत है कि आइन बहरहाल उनका एक बड़ा कारनामा था कि उन्होंने कौम को मुत्तफ़िक का आइन दिया। आइन की बेटा बड़ी अहमियत होती है। मुल्क आइन के मुताबिक चलता है, रियासती इदारे आइन के मुताबिक चलते हैं। आइन ही डिफ़ाइन करता है, वजाहत करता है कि मुल्क में कितने रियासती इदारे होंगे, उनके इख्तियारात क्या होंगे, उनके फ़राइज़ क्या होंगे, ये चीज़ आइन में होती है। ठीक है जी। तो आज हम उसी 1973 के आइन की अहम खुसूसियात मुतालिया करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात और समझ लें जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। 2-3 नाम है। इंग्लिश में इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उर्दू में आइन भी कहते हैं और दस्तूर भी कहते हैं। यानी दस्तूर, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ये एक ही चीज़ के 3 मुख्तलिफ नाम है। ये वो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनके तहत रियासत के इदारे चलाए जाते हैं। यहाँ पे एक और बात भी समझ लें, वैसे मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूँ, 2 चीज़ें होती हैं, एक लॉ और एक कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। लॉ जिसको उर्दू में आप कानून कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको उर्दू में आप आइन कहते हैं। यानी आइन और कानून अलग अलग चीज़ें हैं। कानून लॉ होता है बेटा आवाम के लिए, मेरे आपके लिए, हमने क्या करना है, क्या दुरुस्त है, क्या गलत है, कौन सी चीज़ जुर्म है, किस जुर्म की कितनी सज़ा है, यानी आवाम के लिए जो होता है वो कानून होता है जिसको आप लॉ कहते हैं। यानी जो अदालतों में केस चलते हैं वो लॉ के तहत चल रहे होते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक रियासत के इदारों से होता है, यानी वफाकी हुकूमत क्या होगी, सूबाई हुकूमत क्या होगी, अदलिया क्या होगी, उनको क्या क्या इख्तियारात होंगे। तो रियासती इदारों को देखा जाता है दस्तूर के तहत, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और आइन भी कहते हैं, और मुल्की अवाम के लिए लॉ होता है जिसको कानून कहते हैं। तो ये लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का फ़र्क आपके ज़हन में रहे। वो असम्बली बेटा जो मुल्क के लिए कानून बनाती है उसको कानून साज असम्बली कहते हैं, और वो असम्बली जो मुल्क के लिए आइन बनाती है उसको लेजिस्लेटिव असम्बली कहते हैं। यानी उर्दू में क्या कहेंगे, कानून साज असम्बली और दस्तूर साज असम्बली। ये सिर्फ बेटा आपको समझाने के लिए था, वरना असम्बली एक ही होती है, यानी वही पार्लियामेंट है। दस्तूर साज असम्बली भी वही है और कानून साज असम्बली भी वही है। फ़र्क ये है, जब वो कवानीन बना रही होती है तो हम उसको कानून साज असम्बली कह देते हैं, लेकिन जब मुल्क का दस्तूर बन रहा हो तो या दस्तूर में कोई तब्दीली तरमीम हो रही हो तो उसको दस्तूर साज असम्बली कहते हैं। लेकिन है एक ही इदारा पार्लियामेंट जो कानून बनाता है।
ٹھیک ہے بیٹا، یہ کچھ ابتدائی چیزیں آپ کو سمجھانا ضروری تھی، کیونکہ بچے رٹا مارتے ہیں، کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے. بیٹا ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے، رٹا نہیں مارنا ہوتا. چلیں جی لیٹ اسٹارٹ. صفحہ نمبر 25 25 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلی خاصیت بیٹا جو آپ کی بک میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آئین تحریری شکل میں موجود ہے جس کی 280 دفعات ہیں. اب آپ کو یہ بھی پتا ہو بیٹا کہ بچے کہتے ہیں تحریر کا کیا مطلب، یعنی ریٹن فارم میں. دنیا میں ایسی کنٹریز بھی ہیں جن کے ریٹن کانسٹیٹیوشن زبانی ہے، وربل ہے. مثلا انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن بیٹا ریٹن نہیں ہے، تحریری شکل میں بک فارم میں موجود نہیں ہے. وہ ملک کیسے چلاتے ہیں؟ روایات کے تحت. یعنی وزیر اعظم کو کیا اختیارات ہیں جو اس سے پہلے وزیر اعظم کو تھے، یعنی وہ ایک روایت کے تحت چلاتے ہیں. انگلینڈ کا ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اگر آپ کو بتاؤ پاکستان کے جو تینی کانسٹیٹیوشنز ہیں تینوں کے تینوں 1956 62 73 کے ریٹن ہیں. ٹھیک ہے، تحریری شکل میں موجود ہیں. دفعات بیٹا جو نمبرنگ نہیں ہوتی، جس طرح آپ کی بک میں نمبرنگ ہوتی ہے 1 2 3 4 5، تو جو بیٹا لا کی بکس کی نمبرنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیکشن. سیکشن 1 سیکشن 2 سیکشن 3 لا میں سیکشنز ہوتے ہیں. لیکن آئین دستور، یعنی آئین یا دستور یا کانسٹیٹیوشن ایک ہی بات ہے، اس میں سیکشن نہیں ہوتے، اس میں بیٹا آرٹیکل ہوتے ہیں. دوبارہ سمجھ لیجئے، قانون میں سیکشن ہوتے ہیں، لا میں آرٹیکل ہوتے ہیں. سیکشن کو اردو میں بھی سیکشن کہتے ہیں، لیکن جو آئین کے آرٹیکل ہوتے ہیں اس کو اردو میں دفعات کہتے ہیں. انگلش میں کہیں گے آرٹیکل 1 2 3 4 انگلش میں، اور اردو میں کیا کہیں گے؟ آئین کی دفعہ نمبر 1 دفعہ نمبر 2 دفعہ نمبر 3. دفعات یعنی جو نمبرنگ. ٹھیک ہے جی. تو جو آپ کا 73 کا کانسٹیٹیوشن ریٹن فارم میں ہے اور اس میں 280 دفعات ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آئین میں جو کچھ بتایا گیا اس کو کتنے حصوں میں؟ 280 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. اور ظاہر بیٹا نمبرنگ کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، سمجھانے میں آسانی ہو. بتایا جاتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل نمبر 1 میں یہ بات ہے، 2 میں یہ ہے، 3 میں یہ ہے، 4 میں یہ ہے، اور اردو میں کہیں گے دفعہ نمبر 1 دفعہ نمبر 2 وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو پہلی بات ہوگی کہ آئین ریٹن فارم میں ہے اور 280 دفعہ. 1973 کے آئین کی بیٹا دوسری اہم خاصیت دیکھیں کہ قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے میں شامل کیا گیا. دیباچہ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن. اب دیکھیں کتاب کے شروع میں انٹروڈکشن دیا ہوتا ہے نا، اردو میں پیش لفظ لکھا ہوتا ہے، انگلش میں انٹروڈکشن لکھا ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ جو انٹروڈکشن ہوتا ہے شروع میں بک کا، کہ اس بک میں کیا باتیں ہیں، اس کو دیباچہ کہتے ہیں. تو ہمارے آئین کے دیباچے میں قرارداد مقاصد شامل ہے. قرارداد مقاصد بیٹا آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یہ 1949 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد منظور کرائی تھی. اور اس میں کیا بات تھی؟ اس میں طے کیا گیا تھا کہ پاکستان کا نظام کیسے چلانا ہے. دیکھیں بیٹا آئین تو بعد میں بنتا ہے نا، پہلے کچھ بنیادی باتیں طے کی جاتی ہیں کہ ہمارا آئین کیسے ہوگا. تو آئین کے لیے جو بنیادی اصول تھے وہ 1949 میں طے کر لیے گئے، جس کو قرارداد مقاصد انگلش میں آبجیکٹیو ریزولوشن کہتے ہیں. اس میں کیا بات تھی؟ قرارداد مقاصد میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، جس کو انگلش میں آپ سوورن باڈی کہتے ہیں یا سوورنٹی کہتے ہیں. حکومت تو کسی ایک کی ہوگی نا، یعنی حکم کس کا چلے گا؟ تو بیٹا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا. تو قرارداد مقاصد میں یہ طے کر لیا گیا کہ اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا ہی حکم چلے گا. پاکستان کے نمائندے اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر اختیارات استعمال کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکے گا. قرارداد مقاصد میں یہ طے کیا گیا کہ ریاست کا سربراہ مسلمان ہوگا، پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، یہاں جمہوریت ہوگی اور یہاں پارلیمانی نظام ہوگا. طے کیا گیا قرارداد مقاصد میں کہ پاکستان وفاقی پارلیمانی ملک ہوگا. وفاقی کا کیا مطلب؟ ایسا ملک
جہاں ایک حکومت نہ ہو، مرکزی حکومت ہو اور ہر صوبے کی اپنی اپنی حکومت بھی ہو بیٹا. جس طرح پاکستان میں اوپر حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب سندھ خیبر پختونخوا بلوچستان بھی موجود ہیں، تو اس کو کہیں گے وفاقی. پارلیمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ملک جہاں ریاست کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہو، صدر نہیں وزیر اعظم ہو. تو یہ طے کیا گیا بیٹا قرارداد مقاصد میں کہ پاکستان وفاقی پارلیمانی ملک ہوگا. یہاں عوام کو مکمل حقوق حاصل ہوں گے اور اقلیتوں کو بھی مکمل حقوق دیے جائیں گے. تو یہ بیٹا چند بنیادی اصول طے کر لیے گئے تھے قرارداد مقاصد میں. قرارداد مقاصد کیا تھی؟ وہ رہنما اصول جس کے مطابق آئین بنانا تھا. تو بیٹا 1973 میں کیا کیا گیا کہ وہ جو قرارداد مقاصد تھی اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا. وہ آئین کا پارٹ ہے. آئین کے شروع میں دیباچہ، جس کو انگلش میں پریمبل کہتے ہیں، دیباچے کو کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں شامل ہے، اور اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئین کے دیباچے میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب کیونکہ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ آئین کہتا ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہوگا، حکم اللہ کا چلے گا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکے گی. یہ ہمارا آئین کہتا ہے. ٹھیک ہے جناب. یہ سیکنڈ پوائنٹ. میں کوشش کروں بیٹا ڈیٹیل میں بات کرنے کی، کیونکہ دیکھیے پاکستانی بیٹا آپ نے رٹا نہیں مارنا ہوتا، بات کو سمجھنا ہوتا ہے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، ان پوائنٹس کو رٹا نہیں مارا جاتا. جی. نمبر 3، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. اب جس طرح بیٹا ابھی آپ کو بتایا کہ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ پاکستان اسلامی ملک ہوگا، سرکاری مذہب اسلام ہوگا، تو اس کا نام بھی طے کیا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. یعنی یہ ملک اسلامی ہوگا، یہاں کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، یہاں جمہوریت ہوگی اور نام پاکستان ہوگا. آگے چلیں بیٹا. پوائنٹ نمبر 4. پوائنٹ نمبر 4 میں ڈکلیئر کیا گیا کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا اور صدر وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہوگا. اس سے پہلے بیٹا 1956 کے آئین میں اور 62 کے آئین میں صرف صدر کا نام تھا کہ صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہوگا. ویسے 62 میں آئین تو خیر وزیر اعظم ہوتا ہی نہیں تھا، صرف 56 میں تھا صدر وزیر اعظم. لیکن 73 کے آئین میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ صدر وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہوگا. اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صدر وزیر اعظم کے علاوہ کسی بھی عہدے پہ غیر مسلم آ سکتا ہے. صدر وزیر اعظم کو مسلمان ہی ہوگا. لیکن اس کے علاوہ آپ یوں سمجھیں، بلکہ آپ کو مثال دیتا ہوں. چند سال پہلے بیٹا ایک ہندو تھے بھگوان داس، وہ پاکستان کے چیف جسٹس رہے. ایک ہندو تھے لیکن پاکستان کے چیف جسٹس تھے. ایسے ہی پاکستان کے شروع میں بہت سے عیسائی تھے جو پاکستان کے آرمی چیف رہے. تو پاکستان میں صدر اور وزیر اعظم تو مسلمان ہوگا، لیکن اس کے علاوہ ہر عہدے پر غیر مسلم آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. پوائنٹ نمبر 5. یہ بیٹا بڑی اہم بات تھی آئین میں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ آئین کے اندر مسلمان کی ڈیفینیشن شامل کر دی گئی. یعنی پہلے یہ تو تھا مسلمان، لیکن مسلمان کون ہوگا، مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، یہ 1973 کے آئین میں، ویسے بنیادی طور پہ آئین میں نہیں تھی لیکن بعد میں آئین میں امینڈمنٹ کی گئی، چینج کر کے شامل کی گئی. مسلمان کی تعریف شامل کی گئی، اور وہ تعریف کیا تھی کہ مسلمان کون ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کو ایک خالق مانتا ہو اور اس کے بعد نبی پاک مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے. بیٹا کلمہ طیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور نبی پاک پر یقین رکھتا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. مسلمان اللہ تعالیٰ کی آخری امت ہے اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تو یہ ڈیفینیشن شامل کر دی گئی. اچھا جی، یہ ڈیفینیشن شامل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا احمدی ایک طبقہ ہے، وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی پاک کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں، وہ کمبخت کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد ایک اور نبی بھی آیا جس کا نام غلام محمد تھا. نعوذ باللہ، یعنی وہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ان کے بعد ایک اور نبی بھی آیا.
تو اب جو نبی پاک کے بعد بیٹا کسی اور نبی کو مانے تو ہمارے نزدیک تو مسلمان نہیں ہے، تو ہم تو اس کو غیر مسلم کہیں گے. لیکن مسئلہ یہ تھا ہم کہتے تھے وہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، تو ایک جھگڑا بنا نا. لہٰذا آئین کے اندر اس چیز کو شامل کیا گیا مسلمان کی ڈیفینیشن کو، اور اس ڈیفینیشن کی روح سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو احمدی ہیں یہ غیر مسلم ہیں. بیٹا احمدی کون؟ جن کو آپ قادیانی کہتے ہیں، یعنی آپ کلیئر ہم سمپل یعنی عام لفظوں میں ان کو قادیانی کہتے ہیں. تو احمدی یا قادیانی کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. بات سمجھے؟ ہم کہتے تھے وہ غیر مسلم ہے کیونکہ نبی پاک پر وہ خاتم النبیین کی حیثیت سے ایمان نہیں لاتے، اور وہ کہتے تھے وہ مسلمان ہے. تو یہ آئین میں بات ڈکلیئر کر دی گئی کہ وہ غیر مسلم ہے. تو یعنی 73 کے آئین کے بعد وہ احمدی یا قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے وہ آئین اور قانون کی روح سے غیر مسلم قرار دے دیے گئے. اور جب بیٹا غیر مسلم قرار دے دیے گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آئندہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ مسلمانوں جیسی شباہت اختیار نہیں کر سکتے، وہ مسلمانوں جیسی مسجدیں نہیں بنا سکتے. ان پہ پابندی ہو گئی. دیکھیں مسجد تو بیٹا مسلمانوں کی ہوتی ہے، وہ اپنی عبادت گاہ بنائیں لیکن اس کو مسجد نہ لکھیں، اوپر لکھیں کہ ہماری قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں بیٹا ایک اور بات سمجھیں. اب جو غیر مسلم ہیں یا فارن کنٹریز ہیں وہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے. اب ذرا بات کو سمجھے گا، بڑی اہم بات کروں بیٹا، اور یہ کتاب سے ہٹ کے بات کروں بیٹا. الحمدللہ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں. ہم نے صرف کتاب نہیں پڑھنی بیٹا، اپنے ایمان کو بھی پکا کرنا ہے. ہم نے اپنے ایمان کو بھی پکا کرنا ہے. اور ایمان کی بات کیا ہے کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا. یہ بیٹا کیا کرتے تھے؟ یہ مسلمانوں کی شبہات اختیار. ہاں بات ہی ہو رہی تھی کہ غیر ملکی جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو آزادی نہیں ہے، اور مثال کیا دیتے ہیں کہ جو احمدی اور قادیانی گروپ ہے ان کو آزادی نہیں ہے. بات بنتی ہے نا. یعنی پاکستان کا کہنا کیا ہے؟ پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں. لیکن قادیانی کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیا کو کہتے ہیں دیکھیں ہمیں تو آزادی نہیں ہے یہاں. تو اب یہ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اقلیتیں آزاد ہیں، قادیانی کہتے ہیں جی ہمیں تو آزادی نہیں، پوری دنیا میں بدنام کرتے ہیں پاکستان کو. تو یہ بیٹا بات سمجھیں، پاکستان میں اقلیتوں کو آزادی ہے، مکمل آزادی ہے. وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، وہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، مکمل آزادی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. تو ہمارا یہ جھگڑا ہے قادیانیوں کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں مسلمان کہ قادیانی اپنے آپ کو مان لیں کہ غیر مسلم ہیں، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیں تو پاکستان میں غیر مسلموں کو سارے حقوق حاصل ہیں. تو پھر قادیانیوں کو سارے حقوق مل جائیں گے، احمدیوں کو سارے حقوق مل جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو بات کو میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قادیانیوں کو حقوق اس لیے نہیں مل رہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں سمجھتے، مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں غیر مسلم ہے. وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں غیر مسلم، تو ان کو پاکستان میں وہ سارے حقوق، دیکھیں پاکستان میں ہندو بھی تو ہے نا، ان کو سارے حقوق حاصل ہیں، عیسائی بھی ہیں ان کو سارے حقوق حاصل ہیں. لیکن قادیانیوں کا پرابلم یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کرتے، وہ ضد پہ ہیں ہم مسلمان ہیں، اور ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے. قادیانی بیٹا کسی شکل مسلمان نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ اگر ہم قادیانی سے تعلق رکھتے ہیں تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہوگا اس بات پر کہ ہم ان کنبختوں کے ساتھ تعلق رکھیں جو نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتے. تو یہ بیٹا ایک بڑا یہ ایک اہم مسئلہ ہے، تو اس لیے میں نے کہا آپ کو یہاں کلیئر کر دوں. لیکن 73 کے آئین کے تحت وضاحت کر دی گئی کہ قادیانی غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اب میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس بات کی اہمیت کیا تھی. ٹھیک ہے بیٹا. ہم بیٹے ڈسکس کر رہے ہیں آئین 1973 کے اہم نکات. نیکسٹ دیکھیے پوائنٹ نمبر 7. پوائنٹ نمبر 7 میں بیٹا پارلیمنٹ جو ملک کے لیے قانون بناتی ہے.
پارلیمنٹ کون سا ادارہ ہوتا ہے جو ملک کے لیے قانون بناتی ہے؟ آپ کو بتایا اس کے پھر کئی نام ہیں. اب یہ بچے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے کئی نام ہیں. پہلے میں آپ کو سارے نام بتا دیتا ہوں. وہ ادارہ جو ملک کے لیے قانون بناتا ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں پارلیمنٹ. پارلیمنٹ ملک کے لیے بناتا ہے. اردو میں اس کو مجلس شورا بھی کہتے ہیں, مقننہ بھی کہتے ہیں. یعنی مجلس شورا بھی وہی ہے, مقننہ بھی وہی ہے, پارلیمنٹ بھی وہی ہے. پارلیمنٹ, مقننہ, دستور ساز اسمبلی ایک ادارے کے نام ہے. اور وہ ادارہ بیٹا جب ملک کے لیے قانون بناتا ہے تو قانون ساز ادارہ بھی وہی ہے. اور جب ملک کے لیے آئین بناتا ہے تو آئین ساز ادارہ بھی وہی ہے. تو اب دیکھیں کتنے 5 نام ہو گئے نا, 5 نام ہو گئے. اسی کو قانون ساز ادارہ بھی کہیں گے جب وہ ملک کے لیے قانون بنائے گا. اسی کو آئین ساز ادارہ بھی کہیں گے جب ملک کے لیے آئین بنائے گا. اسی کو مقننہ بھی کہتے ہیں, اسی کو مجلس شورا بھی کہتے ہیں, اور اسی کو پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو 2 دفعہ اس لیے دہرایا کہ یہ ایک ہی ادارے کے 5 نام ہیں. بچوں نے رٹا مارا ہوتا ہے, پھر کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ پارلیمنٹ لکھا ہوا ہے, کہیں پہ مقننہ لکھا ہوا ہے, کہیں پہ دستور ساز اسمبلی لکھا ہوا ہے, کہیں پہ قانون ساز ادارہ لکھا ہوا ہے. تو وہ بچے پریشان ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ کو کلیئر کیا. ٹھیک ہے جی. پارلیمنٹ کون سا ادارہ ہوتا ہے جو ملک کے لیے قانون بناتا ہے؟ یہاں پہ تو آپ کو کلیئر کر دوں بنیادی سی بات. ریاست کے بنیادی طور پر 3 ادارے ہوتے ہیں. یعنی پاکستان کے آئین کے تحت ریاست کے بیٹا 3 ادارے ہیں. ایک پارلیمنٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تفصیل سے, جس کا کام قانون بنانا ہے, اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. دوسرا ادارہ ایگزیکٹو یعنی حکومت جو ملک کو چلاتے ہیں. تو ایک ادارہ پارلیمنٹ جو قانون بناتا ہے, دوسرا ادارہ ایگزیکٹو جو ملک کو چلاتا ہے, اور تیسرا ادارہ جوڈیشری جس کو عدلیہ کہتے ہیں, عدالتیں کہتے ہیں. تو پاکستان کے آئین کے تحت 3 بنیادی ادارے ہیں, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو اینڈ دا جوڈیشری. آپ کو پتا ہو یہ 3 ریاست کے بنیادی ادارے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی. پاکستان کی پارلیمنٹ جو پاکستان کے لیے قانون اور آئین بناتے ہیں. اب پاکستان کی پارلیمنٹ کے بھی 2 ایوان ہیں. اردو میں ایوان بیٹا, انگلش میں فلور. میں ساتھ ساتھ انگلش میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ جو انگلش میڈیم ہے ان کو بھی سمجھ آتی رہے کہ پارلیمنٹ کے دیر آر 2 فلورز آف دا پارلیمنٹ. ایک کو انگلش میں کہتے ہیں اپر فلور, ایک کو لوور فلور. بارہ دہرا دوں, پاکستان کی پارلیمنٹ کے 2 فلور ہیں, یعنی 2 الگ الگ ایوان ہیں, اپر فلور, لوور فلور. اپر فلور کو کہتے ہیں سینٹ, لوور فلور کو کہتے ہیں قومی اسمبلی. یعنی اردو میں آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں جو قانون ساز ادارہ ہے, یا ابھی آپ کو پتہ ایک ہی بات ہے, ادارہ ایک ہی ہے. اسی کو قانون ساز ادارہ بھی کہتے ہیں, اسی کو دستور ساز ادارہ بھی کہتے ہیں, اسی کو مقننہ بھی کہتے ہیں. تو پاکستان میں جو مقننہ ہے اس کے انگلش میں کہیں گے 2 فلورز ہے, اپر فلور اینڈ دا لوور فلور. اپر فلور از سینٹ اینڈ دا لوور فلور از دا نیشنل اسمبلی. اردو میں کہیں گے کہ قانون ساز ادارے کے 2 ایوان ہیں, ایوان بالا اور ایوان زیری. ایوان بالا سینٹ, ایوان زیری قومی اسمبلی. ٹھیک ہے. تو آپ کو میرے خیال میں یہاں کیونکہ ایک لائن دی ہے, میں نے کہا آپ کو پورا کلیئر کر دوں کہ پاکستان کے قانون ساز ادارہ قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہے. اب پھر یہ نیچرلی ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ 2 فلور کیوں ہیں؟ بھائی قانون ہی بنانا ہے نا, 1 فلور کافی تھا, 1 ایوان کافی تھا. اردو میں ایوان کے انگلش میں فلور کہیں گے. بھائی 1 ایوان بنا دیتا نا قانون, یہ 2 کیوں ہیں؟ تو بیٹا اس کی اہم وجہ بھی سمجھیں جو آپ کی بک میں یہاں کلیئر نہیں دی ہوئی. اس کی بیٹا اہم وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبران کا چناؤ ہوتا ہے آبادی کی بنیاد پر. یعنی جس شہر کی آبادی زیادہ ہوگی قومی اسمبلی کے ممبران ایم این اے زیادہ ہوں گے. جہاں آبادی تھوڑی ہوگی تو ایم این اے کم ہوں گے. تو بیٹا آپ جانتے ہیں پنجاب کی آبادی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی, لوور فلور کی بات کرو, قومی اسمبلی میں ہم بیٹا ڈسکس کیا کر رہے ہیں کہ ایوان کے 2 فلور قومی اسمبلی اور سینٹ کیوں ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ قومی اسمبلی میں سیٹیں ہوتی ہیں آبادی کی بنیاد پر. تو بڑی کلیئر سی بات ہے کہ قومی اسمبلی میں پنجاب کے ارکان زیادہ ہیں کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے. ویسے رقبے میں تو بلوچستان بڑا ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے پنجاب بڑا ہے. تو اب دیکھیں ہوگا کیا, پنجاب کی سیٹیں زیادہ ہیں قومی اسمبلی میں. اب جب کوئی قانون پاس ہوگا تو پنجاب کی سیٹیں زیادہ ہیں, باقی صوبوں کی چھوٹی ہیں, تھوڑی کم ہیں.
تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ میجورٹی کی۔ جمہوریت کا اصول کیا ہوتا ہے؟ میجورٹی کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ پنجاب کی بات مانی جائے گی۔ بات سمجھے؟ کیونکہ پنجاب کی اسمبلی کے اندر سیٹیں زیادہ، بلکہ یوں سمجھے آپ کہ اگر تینوں چھوٹے صوبے یعنی سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان کی سیٹیں ملا لی جائیں تب بھی پنجاب سے کم ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک ایسا قانون ہے جس کی تینوں صوبے بھی مخالفت کریں گے تو پھر بھی پاس ہو جائے گا، کیونکہ پنجاب کی سیٹیں زیادہ ہیں۔ مطلب اگر ایک قانون پنجاب کے حق میں ہے اور باقی صوبوں کے خلاف ہے تو کیونکہ اسمبلی میں پنجاب کی میجورٹی ہے تو پنجاب کی مرضی کا قانون بنے گا۔ اس سے بیٹا کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی طاقت تو پنجاب کے پاس ہے، سیٹیں تو پنجاب کے پاس ہے، ہوگا تو وہی جو پنجاب چاہے گا، تو پھر ہمارا کیا فائدہ اسمبلی میں بیٹھنے کا؟ تو کیا ہوگا؟ چھوٹے صوبوں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں احساس محرومی پیدا ہوگا۔ اور یہ بیٹا کون سا احساس محرومی ہے؟ آپ پڑھ چکے پچھلے لیکچر میں کہ مشرقی پاکستان کے لوگ جو آج بنگلہ دیش ہیں ان میں بھی احساس محرومی ہی آیا تھا تو وہ الگ ہو گیا، ملک ہی کٹ کے الگ بن گیا کیونکہ احساس محرومی تھا ان میں۔ تو جب 73 کا آئین بنایا گیا تو اس چیز کو سامنے رکھا گیا کہ چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پیدا نہ ہو، لیکن مسئلہ یہ تھا سیٹیں پنجاب کی زیادہ تھیں، تو اس لیے پھر قانون ساز ادارے کے 2 فلور بنائے گئے، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ سینٹ میں یہ کیا گیا کہ سب صوبوں کی سیٹیں برابر کر دی گئی، یعنی ہر صوبے کی 22 سیٹس ہوں گی۔ اب بات سمجھیں؟ مطلب یہ تھا کہ چھوٹے صوبوں کو احساس محرومی سے بچایا جائے۔ اب اگر اسمبلی میں قانون آتا ہے، قومی اسمبلی میں، جو پنجاب کے فائدے میں ہے، باقیوں کے نقصان میں ہے، تو پنجاب کی میجورٹی ہے، پنجاب اس قانون کو قومی اسمبلی میں پاس کرا دے گا۔ لیکن پاکستان کے آئین کے تحت قانون کب بنے گا کہ اس کو قومی اسمبلی بھی منظور کرے اور اس کو سینٹ بھی منظور کرے؟ قانون کب بنے گا؟ جب قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں منظور کرے اور پھر صدر صاحب، یعنی آپ سمجھے بیٹا قانون بننے کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ اس کو قومی اسمبلی بھی منظور کرے، سینٹ بھی منظور کرے، اور پھر صدر جب اس پہ دستخط کر دیتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ قومی اسمبلی میں پنجاب کی اکثریت ہے تو پنجاب اپنی مرضی کے قانون سازی کرا لے گا، لیکن جب وہ سینٹ میں معاملہ جائے گا تو سینٹ میں تو بیٹا سیٹیں برابر ہیں، سینٹ میں سیٹیں برابر ہیں، وہ ہر صوبے کی 22 سیٹیں ہیں۔ اب اگر تینوں صوبے مل جائیں تو پنجاب کی اکیلی 22 سیٹیں ہیں، تو پھر وہ قانون سینٹ میں منظور نہیں ہوگا، یعنی پنجاب اکثریت کی بنیاد پر قومی اسمبلی میں تو قانون منظور کروا لے گا، سینٹ میں نہیں کروا سکے گا، اور جب سینٹ پاس نہیں کرے گی تو وہ قانون نہیں بنے گا۔ میں نے بیٹا کوشش کی آپ کو تفصیل سے سمجھانے کی، اب یہ سمجھ آ گئے یہ کیوں کیا گیا، 2 فلور کیوں بنائے گئے قومی اسمبلی اور سینٹ؟ تاکہ چھوٹے صوبوں کو احساس محرومی سے بچایا جا سکے۔ اب چھوٹے صوبوں کو پتہ ہے کہ پنجاب میں بے شک قومی اسمبلی کی اکثریت ہے لیکن سینٹ میں تو سب برابر ہے نا، یعنی میں مزید بات کو سادہ کروں کہ پنجاب قومی اسمبلی میں تو منمانی کر سکتا ہے اکثریت کی بنیاد پر، سینٹ میں نہیں کر سکتا۔ مقصد وہی تھا کہ چھوٹے صوبوں کو احساس محرومی سے بچایا جائے، اس لیے بیٹا پاکستان میں پارلیمنٹ کے 2 فلور رکھے گئے، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ دوبارہ دہرا دوں، قومی اسمبلی کو ایوان زیری بھی کہتے ہیں، سینٹ کو ایوان بالا بھی کہتے ہیں، انگلش میں اپر فلور اینڈ دا لوور فلور۔ ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ آگے چلیں، قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ تو بیٹا پاکستان میں قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 343 ہوگی، 342 ہوگی، ان میں کم از کم 60 خواتین بھی ہوں گی اور 10 غیر مسلم نان مسلم منورٹیز بھی ہوں گی، یعنی یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی ہو، 60 کافی زیادہ ہے، اور 10 غیر مسلم بھی ہوں، تو یہ تو ہوگی بیٹا قومی اسمبلی 342۔ مگر ذہن میں رکھیں قومی اسمبلی کی سیٹوں کی تعداد چینج بھی ہوتی رہتی ہے، 10 سال بعد مردم شماری ہوتی ہے، اور مردم شماری کے مطابق یعنی بعد میں تعداد چینج ہوگی، ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب آئین بنایا گیا تو اس میں لکھا گیا تھا کہ ارکان کی تعداد 342 ہوگی، اس میں 60 عورتیں اور 10 غیر مسلم بھی شامل ہوں گی۔ اب آتے ہیں سینٹ پہ، ہم نے دیکھا کہ 2 ایوان ہوتے ہیں، 2 فلور ہوتے ہیں،
تو قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342, سینٹ کے ارکان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 104. سینٹ جس کو اپر فلور کہیں گے, اردو میں ایوان بالا کہیں گے, 104 ہوں گی. ان 104 میں 17 خواتین بھی شامل ہوں گی اور 4 ارکان غیر مسلم بھی شامل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ سینٹ کے 104 کیسے بنیں گے؟ تو جس طرح بیٹا آپ کو پہلے بتایا کہ سینٹ میں ہر صوبے سے 22 ارکان ہوں گے برابر. قومی اسمبلی میں اکثریت کی بنیاد پر سیٹیں ہوتی ہیں, سینٹ میں برابر ہوتی ہیں. ہر صوبے سے 22 ارکان ہو گئے. یہ بیٹا ٹوٹل 88 ہو گئے, 88 ہو گئے. فاٹا کیا بیٹا؟ جس کو شمالی علاقہ جات کہتے ہیں, اس سے 8 ارکان ہوں گے. اور وفاقی دارالحکومت یعنی اسلام آباد سے 4 ارکان ہوں گے. یہ بیٹا ذہن میں رکھیں کہ اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے وہ کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے. اسلام آباد کسی صوبے میں نہیں آتا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں فیڈرل ایریا, اردو میں کہتے ہیں وفاقی دارالحکومت. یہ الگ ہوتا ہے. تو جو صرف اسلام آباد یعنی فیڈرل ایریا سے 4 سیٹیں ہوں گی, فاٹا سے 8 سیٹیں ہوں گی, ہر صوبے کی 22 سیٹیں ہوں گی. یہ بیٹا آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے. لیکن آپ کو ساتھ یہ بھی کلیئر کر دوں, اس میں تو لکھا ہوا ہے فاٹا کی 8 سیٹیں ہوں گی, لیکن بعد میں آئین میں تبدیلی کی گئی. فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا گیا. یعنی اب فاٹا الگ نہیں ہے. اس وقت فاٹا خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. تو فاٹا کی جو الگ 22 سیٹیں تھیں, فاٹا بھی بیٹا یہ جو الگ علاقے دو ٹرائبل ایریاز تھے جو پاکستان میں بعد میں ریاستیں شامل ہوئی, وہ بیٹا فاٹا تھا. تو آگے بیٹا آپ پڑھیں گے کہ آئین میں جو ترامیم ہوئی ہیں تو ترامیم کے تحت اب فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا گیا. ٹھیک ہے بیٹا. تو اس 7 پوائنٹ میں تو ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان کے قانون ساز ادارے کے 2 فلور ہوں گے, قومی اسمبلی اور سینٹ, اور آپ کو تفصیل سے بتایا 2 فلور کیوں ہیں, تاکہ چھوٹے صوبے میں احساس محرومی پیدا نہ ہو. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد کتنی ہے اور سینٹ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے. آگے چلیے بیٹا پوائنٹ نمبر 8 ہم پڑھ رہے ہیں آئین 1973 کی اہم خصوصیات. تو آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کی ضمانت فراہم کی گئی. یعنی کہا گیا کہ عدلیہ آزاد ہوگی, یعنی عدلیہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوگی. سیدھی سی بات ہے بیٹا, اگر جج گورنمنٹ کے انڈر ہوگا تو پھر گورنمنٹ کے خلاف فیصلے کیسے دے گا؟ عدلیہ آزاد ہوگی. 9واں پوائنٹ 9 آئین میں وضاحت کی گئی کہ قانون کے ذمن میں سب برابر ہوں گے, یعنی مسلم غیر مسلم طاقتور کمزور میں فرق نہیں ہوگا. آل سٹیزن ول بی ایکول ان دی آئی آف لا. 10 پوائنٹ دیکھیں, آئین میں تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی, یعنی گارنٹی دی گئی کہ جو بنیادی حقوق عوام کو حاصل ہیں وہ کسی بھی شکل میں نہیں چھینے جا سکیں گے. حکومت بھی عوام کے بنیادی حقوق نہیں چھین سکے گی. یہ آئین میں گارنٹی دی گئی. اور آخری پوائنٹ بیٹا, آئین کے تحت ڈکلیئر کیا گیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. اس سے پہلے 1956 اور 62 کے آئین میں بیٹا یہ تھا کہ پاکستان کی 2 قومی زبانیں تھیں, اردو اور بنگالی. 56 اور 62 میں اردو اور بنگالی 2 قومی زبانیں تھیں, کیونکہ بیٹا ایسٹ پاکستان ہمارا حصہ تھا. لیکن 1973 کے آئین میں جب بنا تو ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو کے بنگلہ دیش بن چکا تھا 1971 میں, اب وہ الگ ملک تھا. تو لہٰذا 1973 کے آئین کے تحت صرف اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا. یہ بیٹا آج کا لیکچر تھا. میں نے کوشش کی آئین کی آپ کو اہم باتیں بتاؤں. پاکستان کا موجودہ آئین بھی 1973 کا ہے, سب سے بہتر بھی آئین 1973 کا ہے. ہم نے بیٹا اس کی اہم دفعات دیکھی. آپ نے بیٹا رٹا نہیں مارنا, صرف بات کو سمجھنا. ایک بار سمجھ لیں اور اپنے الفاظ میں لکھیں تو آپ کو اچھے نمبر ملیں گے. اور اینڈ پہ بیٹا یہ بھی بتا دوں, یہ آپ کے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن میں شامل ہے 1973 کی اہم دفعات. اس کے ساتھ ہی بیٹا لیکچر مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو بیٹا مجھے بھی پلیز دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. اور اپنے یہ آپ ہی کا چینل ہے, اس کی ترقی کے لیے آگے شیئر بھی کیا کیجئے تاکہ علم کا سلسلہ بڑھتا رہے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.